अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं असरार माजी यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं तारीख़, इल्म और हकीकतों से भरपूर मालूमात। आज हम बात करेंगे एक अजीम सवाल पर, दुनिया कैसे वजूद में आई। क्या कुरान इस बारे में कुछ कहता है और साइंस क्या थ्योरी पेश करती है। आइए इस्लाम और साइंस के चंद नुमायाँ पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं, हर ज़रूरी रेफरेंस के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक इस बारे में क्या फरमाते हैं। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30। क्या वो लोग जिन्होंने इनकार किया, उन्होंने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन एक बंद वजूद थे, तो हमने इन दोनों को जुदा कर दिया। ये एक नहायत ही मायनी खेज़ और गहरी आयत है। यहाँ अल्लाह ताला कायनात के आगाज़ का जिक्र फरमा रहे हैं और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिनमें ना सिर्फ बलागत बल्कि हैरान कुन तौर पर साइंसी हक़ाइक़ की झलक भी मौजूद है। रतकन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो जुड़ी हुई हो या जो एक इकाई की सूरत में मौजूद हो, मुकम्मल बंद हो। फ़फ़तकनाहुमा का मतलब है हमने इन दोनों को फाड़ दिया, चीर कर जुदा किया, अलग अलग कर दिया। ये दो अल्फाज गोया कायनात की तख्लीक की तस्वीर खींचते हैं। अरबी लुग़त और क्लासिकी मुफस्सिरीन के मुताबिक यहाँ बात हो रही है कि आसमान और ज़मीन यानी पूरी कायनात एक इकाई, एक बंद निज़ाम था, और फिर अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से इसे चाक किया, अलग किया और एक मुकम्मल निज़ाम कायनात वजूद में आया। अब जब हम इसी बयान को मौजूदा साइंसी नज़रियात की रोशनी में देखते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ जहन में आती है वो है बिग बैंग थ्योरी यानी अजीम धमाके का नज़रिया। ये नज़रिया साइंसदानों ने 20वीं सदी में पेश किया कि कायनात का आगाज़ एक सिंगुलैरिटी से हुआ, एक निहायत ही घना, गर्म और बंद नुक्ता जिसमें वक्त, मादा और तवानाई सब सिमटे हुए थे। फिर अचानक एक शानदार धमाका हुआ और कायनात वजूद में आ गई, जो अब तक फैलती जा रही है। क्या ये महज इत्तेफाक है? सोचने की बात यह है कि जब ये नज़रिया साइंस में पेश किया गया उस वक्त इंसानों के पास जदीद दौर की दूरबीनें, कंप्यूटर, सिमुलेशंस और तहकीकाती तजर्बात मौजूद थे। लेकिन कुरान जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ, इस दौर में जब इंसान आसमान को सिर्फ आँख से देख सकता था, उस वक्त ये बयान दे रहा है कि कायनात बंद थी और फिर उसको फाड़ा गया। क्या ये महज इत्तेफाक है? क्या एक उम्मत में पैदा होने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए नाजिल होने वाली किताब ऐसा साइंसी बयान खुद से गढ़ सकती थी? या फिर ये खालिक़े कायनात का इल्म है जो अपने बंदों को इस कायनात के राज़ों की तरफ मतवज्जो कर रहा है? बहुत से मुफस्सिरीन कुरान जैसे इमाम तिबरी, इब्ने कसीर और इमाम राज़ी इस आयत को तख्लीक़े कायनात के मराहल से जोड़ते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पहले एक बंद मादा की सूरत में पैदा किया, फिर उन्हें मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया और हर शय को इसके मुकाम पर रखा। ये बात ना सिर्फ रूहानी तौर पर मुतासिर कुन है बल्कि अक्ली, साइंसी और फ़िक्री तौर पर भी हैरान कुन है, क्योंकि ये इस हकीकत की गवाही देती है कि कुरान सिर्फ इबादत या अखलाकियात की किताब नहीं बल्कि एक ऐसा सहीफ़ा है जो अक्ल और फितरत से हम आहंग है। तो नाज़रीन, जब हम कुरान के इन अल्फाज रतक और फतक को देखते हैं और इन्हें बिग बैंग जैसे जदीद नज़रियात से जोड़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि कुरान सच बोलता है। साइंस कुरान की तस्दीक कर रही है और तख्लीक़े कायनात का ये मंज़र हमें खालिक की कुदरत, इसके इल्म और हिकमत का एहसास दिलाता है। सूरतुल आराफ आयत नंबर 54। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हुआ, वही हर काम का इंतज़ाम करता है। ये आयत ना सिर्फ अल्लाह ताला की तख्लीकी कुदरत को बयान करती है बल्कि इसमें वक्त की एक अहम गुत्थी भी छुपी हुई है, वो है 6 दिन में तख्लीक। अब सवाल पैदा होता है, क्या ये दिन 24 घंटों के दिन है या कुछ और? अगर हम आम फहम में दिन का मतलब लें यानी एक सूरज तुलू और ग़रूब होने का दौरानिया, तो हमें याद रखना होगा कि सूरज और ज़मीन का निज़ाम तो खुद इन दिनों में बनाया जा रहा था। यानी दिन की वो शक्ल जो हम ज़मीन पर जानते हैं वो तो तब मौजूद ही नहीं थी।
لہٰذا مفسرین کرام اور جدید مفکرین اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہاں یوم یعنی دن کا مطلب ایک مخصوص دور، مرحلہ یا مدت ہے، نہ کہ صرف 24 گھنٹے۔ قرآن وقت کے تصور کو کیسے بیان کرتا ہے؟ سورۃ الحج آیت نمبر 47، اور وہ تجھ سے عذاب جلدی لانے کا سوال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور بے شک تمہارے حساب سے ایک دن اللہ کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے۔ اور مزید سورۃ السجدہ آیت نمبر 5، وہ اللہ آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن میں اس کے پاس چڑھتا ہے جس کی مقدار تمہارے حساب سے 50,000 سال ہے۔ ٹائم ڈیلیشن اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر ہم یہاں سائنس کی بات کریں تو البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق وقت ایک مطلق چیز نہیں بلکہ یہ مختلف حالات اور مقامات پر مختلف طریقے سے چلتا ہے۔ جس جگہ کشش ثقل یعنی گریوٹی زیادہ ہو وہاں وقت آہستہ گزرے گا، اور جس جگہ رفتار یعنی ویلوسٹی زیادہ ہو وہاں بھی وقت کی شرح مختلف ہو جائے گی، یعنی نظریہ ٹائم ڈیلیشن کہلاتا ہے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک دن انسان کے 1000 یا 50,000 سال کے برابر ہو سکتا ہے تو یہ در حقیقت اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کائناتی وقت یعنی کاسمک ٹائم اور انسانی وقت یعنی ہیومن ٹائم ایک جیسے نہیں ہیں۔ علماء کرام جیسے علامہ طبری، امام رازی اور مولانا مودودی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں 6 دن کو ہم 6 بڑے تخلیقی مراحل کے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 خلا یعنی سپیس کا وجود۔ نمبر 2 ابتدائی مادہ یعنی میٹر کا ظہور۔ نمبر 3 کائناتی ترتیب یعنی گلیکسیز، سٹار لاز۔ نمبر 4 زمین کی تیاری۔ نمبر 5 پانی، فضا اور ماحول کی تشکیل۔ نمبر 6 زندگی اور انسان کی تخلیق۔ یعنی قرآن سائنسی ترتیب سے ہم آہنگ انداز میں تخلیق کے مراحل کو بیان کر رہا ہے، لیکن وہ الفاظ میں جو عام انسان بھی سمجھ سکے اور عالم بھی غور کرے۔ اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن کا انداز بیاں وقت کو خطی یعنی لائنیئر نہیں بلکہ وسعت پذیر، ایکسپینسو اور نسبتی، ریلیٹیو بتاتا ہے، اور یہی وہ اصول ہے جس پر جدید فلکیات کوسمولوجی کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں قرآن اور سائنس نہ صرف ہم آہنگ نظر آتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی جب قرآن کہتا ہے اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا تو یہ محض ایک شاعرانہ جملہ نہیں بلکہ ایک حقیقی فکری اور سائنسی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے ہر مرحلے کو ایک مکمل منصوبے کے تحت انجام دیا، اور وقت جو ہمارے لیے ایک محدود پیمانہ ہے اللہ کے لیے بے حد و حساب، وسیع اور حکمت پر مبنی ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ آیت ایک بنیادی سوال کا نہایت ہی سادہ مگر جامع جواب ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی تخلیق محض ایک حادثہ نہیں، نہ ہی کوئی سائنسی تجربہ ہے، بلکہ ایک منصوبہ، ایک ارادہ اور ایک عظیم مقصد کے تحت۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ یا حج جیسے ظاہری اعمال کا نام ہے، لیکن در حقیقت عبادت قرآن کی زبان میں ایک جامع اصطلاح ہے جو انسان کے زندگی کے ہر عمل کو گھیرتی ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ سچ بولنا عبادت ہے، علم حاصل کرنا عبادت ہے، کسی کو تکلیف سے بچانا عبادت ہے، والدین کی خدمت عبادت ہے، اور حتیٰ کہ کائنات پر غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو صرف زندہ رہنے، کھانے پینے یا دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ایک اعلیٰ و عرفہ مقصد کے تحت اسے دنیا میں بھیجا۔ یعنی کائنات کی تخلیق ایک بے مقصد عمل نہیں۔ آج کے مادی دور میں سائنس میں بعض افراد کہتے ہیں کہ شاید کائنات ایک کاسمک ایکسیڈنٹ ہے، یعنی بس یوں ہی چانس سے سب کچھ بن گیا۔ مگر جب ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نہ یہ زمین یوں ہی بنی، نہ یہ آسمان، نہ ستارے، نہ انسان۔
ہر چیز ایک حکمت، نظم اور مقصد کے تحت بنائی گئی۔ سورت آل عمران آیت نمبر 191۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اگر انسان کے وجود کا کوئی مقصد نہ ہو تو پھر ظلم و انصاف برابر، سچ اور جھوٹ ایک جیسے، اور موت زندگی سے بھی زیادہ اہم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بار بار سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کی دعوت دی ہے، تاکہ انسان اپنی حقیقت پہچانے، اپنے رب کو جانے اور اپنی زندگی کا اصل مقصد دریافت کرے۔ تو ناظرین، یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس کی تخلیق کا مقصد محض زندہ رہنا نہیں، بلکہ اپنے خالق کو پہچاننا، اس کی رضا کے مطابق جینا اور دنیا میں خیر و اصلاح پھیلانا ہے۔ یہی عبادت ہے، یہی زندگی کا اصل مفہوم ہے، اور یہی قرآن کا پیغام ہے کہ ہم بے مقصد نہیں بلکہ ایک عظیم ذمہ داری کے ساتھ پیدا کیے گئے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا، تو پھر ہر لمحہ، ہر عمل اور ہر قدم معنی خیز ہو جاتا ہے، اور یہی وہ شعور ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ ناظرین، اب ہم اس ویڈیو کے دوسرے یعنی سائنسی نظریے کے مطابق کائنات کی تخلیق کو دیکھتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق آج سے تقریباً 13 ارب سال پہلے کائنات کا آغاز ایک نہایت ہی چھوٹے، بے حد گرم اور غیر معمولی کثافت والے نقطے سنگولیرٹی سے ہوا۔ یہ نقطہ نہ صرف مادہ اور توانائی سے لبریز تھا، بلکہ وقت اور مکان یعنی اسپیس ٹائم بھی اسی میں بند تھے۔ پھر اچانک ایک لمحے میں ایک عظیم دھماکہ یعنی بگ بینگ ہوا۔ یہ دھماکہ کوئی عام ایکسپلوژن نہیں تھا، بلکہ یہ ایک وسعت پذیر عمل تھا، جس میں کائنات کا حجم لمحہ بہ لمحہ بڑھتا گیا، اور ہر شے یعنی وقت، جگہ، مادہ، توانائی، قوانین فطرت اسی دھماکے کے ساتھ جنم لے چکے تھے۔ اسٹیفن ہاکنگ A Brief History of Time میں لکھتے ہیں، Universe began from singularity, a point of infinite density and temperature، یعنی کائنات کا آغاز ایک ایسے نقطے سے ہوا جس میں نہ حد تھی نہ پیمائش۔ اس دھماکے کے نتیجے میں وقت کی ابتدا ہوئی، خلا، سپیس وجود میں آیا، توانائی، روشنی اور ذرات کا جنم ہوا، اور کائنات ایک ایسی سمت میں بڑھنے لگی جسے آج ہم ایکسپینڈنگ یونیورس کہتے ہیں۔ یعنی اس لمحے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، نہ وقت، نہ جگہ، نہ کوئی مادہ۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا اس دھماکے کے پیچھے کوئی عقل، کوئی ارادہ اور کوئی خالق کار فرما نہیں تھا؟ 1920 میں ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے مشاہدہ کیا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں۔ اس دریافت سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ کائنات کبھی ایک نقطے میں مرکوز تھی۔ پھر 1965 میں کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن دریافت ہوئی، جو اس دھماکے کی بچی کچی گرمی ہے، اور یوں بگ بینگ تھیوری کو سائنسی طور پر ایک مضبوط بنیاد مل گئی۔ کیا قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا؟ جی ہاں، جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین جڑے ہوئے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا؟ یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے، رتق یعنی جڑاؤ اور فتق یعنی چیر کر الگ کرنا، یہ وہی منظر پیش کرتے ہیں جسے بگ بینگ کی سائنس آج سمجھا رہی ہے۔ جب قرآن 1400 سال پہلے وہ بات کہتا ہے جو سائنس حال ہی میں تجربات، مشاہدات اور حسابات سے ثابت کر پاتی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب محض اتفاق ہو، یا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا علم خالق کائنات کی طرف سے ہے، جو نہ صرف وقت سے بالاتر ہے بلکہ وقت کو پیدا کرنے والا ہے؟ بگ بینگ تھیوری نہ صرف سائنس کا ایک اہم نظریہ ہے، بلکہ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اس کا آغاز ایک نقطے سے ہوا، اور اس لمحے سب کچھ وجود میں آیا
جو آج ہمارے ارد گرد ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن نے اسی آغاز کو 14 صدیوں پہلے بیان کر دیا تھا۔ بگ بینگ صرف ایک دھماکہ نہیں تھا بلکہ ایک عظیم آغاز تھا، اور شاید اسی لمحے اللہ کا حکم کن یعنی ہو جا سب کچھ وجود میں لے آیا۔ 1929 میں مشہور ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے ایک غیر معمولی دریافت۔ اس نے دوربین سے مشاہدہ کیا کہ تمام کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہیں، یعنی کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس مشاہدے کو ریڈ شفٹ فینومینن کہا جاتا ہے، جہاں روشنی کی لہریں لمبی ہو جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ چیزیں ہم سے دور جا رہی ہیں۔ اور یوں بگ بینگ تھیوری کو سائنسی بنیاد ملی کہ کائنات ایک دھماکے سے شروع ہوئی اور وہ آج تک مسلسل پھیل رہی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الذاریات آیت نمبر 47، اور آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے بنایا اور ہم ہی اسے وسعت دے رہے ہیں۔ یہ آیت ان آیات قرآنی میں سے ایک ہے جو جدید سائنسی تحقیق کے حیران کن طور پر بالکل عین مطابق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں، آسمان یعنی کائنات ہم نے طاقت سے بنایا اور ہم اسے مسلسل پھیلا رہے ہیں۔ یہ بیان اس وقت دیا گیا جب دنیا کائنات کو جامد اسٹیٹک یونیورس تصور کرتی تھی، یعنی لوگ سمجھتے تھے کہ آسمان ہمیشہ سے ایسے ہی ہے، نہ پھیلتا ہے نہ سکڑتا۔ عربی زبان میں موسیون فعل کا صیغہ ہے جو جاری عمل یعنی پریزنٹ کنٹینیوس کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں فرما رہے کہ ہم نے آسمان کو وسیع کیا، بلکہ یہ بھی کہ ہم ابھی بھی اسے پھیلا رہے ہیں، یعنی یہ عمل رکا نہیں، جاری ہے، جو کہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو آج کی فلکیات کہتی ہے۔ The universe is not static, it's constantly expanding۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ یہ سوال ہر باشعور ذہن کے دل میں ضرور اٹھتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک صحرا میں پیدا ہونے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کبھی کوئی فلکیاتی کتاب نہ پڑھی، ایسی حقیقتیں بیان کرے جو سائنس نے 1400 سال کے بعد دریافت کی؟ یا پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے جو علم ازل کا آئینہ ہے؟ جب ہم آسمانوں کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ لمحہ بہ لمحہ پھیل رہے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا خالق کتنا عظیم ہے، اس کی طاقت لامحدود ہے، اور وہ ہمیں ہر لمحہ کائنات کے ذریعے اپنی موجودگی اور عظمت کا احساس دلا رہا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 190، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کائنات کا مسلسل پھیلاؤ صرف ایک سائنسی مشاہدہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی جاری تخلیق کا زندہ ثبوت جو ہر لمحے ہمیں اس کی وسعت، طاقت اور حکمت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بگ بینگ یعنی وہ عظیم دھماکہ جس سے کائنات کی ابتدا ہوئی، محض ایک آواز یا دھماکہ نہیں تھا، بلکہ تخلیق کا آغاز تھا۔ یہ دھماکہ ایک ایسے نقطے سنگولیرٹی سے ہوا جو بے پناہ کثافت، ڈینسٹی اور حرارت، ٹیمپریچر کا حامل تھا۔ اس دھماکے کے بعد کائنات نہ صرف پھیلنا شروع ہوئی، بلکہ اس میں توانائی، وقت، مادہ اور طبعی قوانین میں بھی جنم لے چکے تھے۔ گیسز کی ابتدا، ہائیڈروجن اور ہیلیم۔ اس ابتدائی کائنات میں سب سے پہلے دو بنیادی گیسیں وجود میں آئیں، ہائیڈروجن اور ہیلیم۔ یہ دونوں گیسز کائنات کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ انہی سے آگے چل کر وہ تمام ستارے، کہکشائیں اور سیارے وجود میں آئے جنہیں آج ہم جانتے ہیں۔ ناسا کاسمولوجی 101 Stars formed from clouds of gas and dust. Solar systems emerged later. یعنی ستارے گیسوں اور گرد کے بادلوں سے وجود میں آئے اور سیاروں کا نظام بعد میں تشکیل پایا۔ جب یہ گیسز کائنات میں جمع ہوئی تو کشش ثقل، گریوٹی کے تحت یہ ایک دوسرے کی طرف کھینچنے لگی۔ بتدریج یہ بڑے بڑے بادلوں میں تبدیل ہو گئی جنہیں نیبولائی کہا جاتا ہے۔ جب گیسز کا دباؤ اور درجہ حرارت بڑھا تو نیوکلیئر فیوژن کا عمل شروع ہوا اور یوں ایک نیا ستارہ پیدا ہو گیا جو اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے۔ ہر ستارہ ایک چھوٹے بگ بینگ جیسا عمل ہوتا ہے
جو روشنی، توانائی اور حرارت کی صورت میں اپنا وجود ظاہر کر۔ ہمارا سورج بھی ایک ایسا ہی ستارہ ہے جس کی عمر تقریباً 4.6 ارب سال ہے، اور یہ بھی ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کر رہا ہے۔ جب ستارے وجود میں آئے تو ان کے ارد گرد گیس، پتھروں اور گرد و غبار کے بادل بھی موجود۔ یہی مادہ سیاروں، چاندوں، دمدار ستاروں اور سیاروی نظام یعنی سولر سسٹم میں ڈھلنے لگا۔ ہمارا نظام شمسی، جس میں زمین، مریخ، مشتری وغیرہ شامل ہیں، اس کائناتی عمل کا ایک حصہ ہے جو تقریباً 9 ارب سال بعد وجود میں آیا۔ قرآن اس تخلیق کو کیسے بیان کرتا ہے؟ سورہ فصلت آیت نمبر 11۔ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی جب وہ دھواں، سموک، تو اس سے اور زمین سے فرمایا تم دونوں چاہو یا نہ چاہو آ جاؤ۔ یہاں دخان یعنی دھواں کا ذکر دراصل وہی ابتدائی گیسز کی حالت کو ظاہر کرتا ہے جو بگ بینگ کے بعد پیدا ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں اس لمحے کا ذکر کر رہے ہیں جب کائنات گھنے بادلوں اور گیسز پر مشتمل۔ یہ بیان بھی سائنس کی تصدیق کرتا ہے کہ ستاروں اور سیاروں کی تخلیق ایک دھواں دار اور گیسیاتی مرحلات۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ منظم کیوں ہے؟ کائنات کی یہ تخلیق خود بخود نہ ہو سکتی تھی؟ اتنی نظم و ضبط سے بھرپور کائنات، جہاں ہر سیارہ اپنی مدار میں گردش کر رہا ہے، جہاں ستارے اربوں سالوں سے بغیر رکے جل رہے ہیں، یہ سب کسی اعلیٰ حکمت، کسی عظیم خالق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ستارے، سیارے اور کہکشائیں کوئی بے ترتیب دھماکے کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت، اس کی ترتیب اور اس کے علم کی نشانیاں ہیں۔ قرآن اور سائنس دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات ایک باقاعدہ، مرحلہ وار اور بامقصد طریقے سے بنی۔ جب ہم آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف روشنی نہیں بلکہ ایک پیغام ملتا ہے کہ خالق کائنات نے ہر ذرے کو حکمت کے ساتھ تخلیق کیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ ایک چھوٹی مگر نہایت گہری آیت ہے جو ایک عظیم سائنسی حقیقت کو 1400 سال قبل بیان کرتی ہے کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ 1953 میں ملر یورے کا تجربہ ہوا جس نے ثابت کیا کہ اگر پانی، میتھین، امونیا اور ہائیڈروجن جیسی گیسوں کو ابتدائی زمین کے ماحول میں بجلی کی چمکدار روشنی کے ساتھ ملایا جائے تو وہ امینو ایسڈز بنا سکتے ہیں جو زندگی کے بنیادی اجزاء ہیں۔ آج سائنسی دنیا مانتی ہے کہ تمام جانی پہچانی زندگی پانی ہی سے نکلی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق زندگی کی ابتدا سمندر کی گہرائیوں میں موجود ہائیڈرو تھرمل وینٹس کے آس پاس ہوئی، جہاں درجہ حرارت، پانی، معدنیات اور توانائی کی موجودگی نے یونی سیلولر آرگینزمز کو جنم دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے یک خلوی جاندار وہ پہلی مخلوقات جنہوں نے آگے چل کر تمام جانداروں کو جنم دیا، بشمول جانور، پودے اور انسان۔ سوچئے، جب نہ سائنس تھی، نہ خوردبین، نہ کیمیائی تجربات، تب قرآن میں یہ بیان آنا کہ ہر زندہ چیز پانی سے بنی ہے، کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ یا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کتاب اس ذات کی طرف سے ہے جو ہر چیز کا علم رکھتی ہے؟ سورۃ النور آیت نمبر 45۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ اور اللہ پاک سورۃ المؤمنون میں فرماتے ہیں کہ اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا ایک محفوظ جگہ میں، پھر نطفہ کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا، پھر ہم نے گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے نئی مخلوق کی صورت دے دی۔ جدید سائنس بھی مانتی ہے کہ انسان کی پیدائش اسی ترتیب سے ہوتی ہے: سپرم اینڈ ایگ، نر اور مادہ کا ملاپ، زائگوٹ اینڈ ایمبریو، خونی لوتھڑا جیسا، سومائٹ فارمیشن، گوشت کے لوتھڑے کی مانند، کیلیٹرل ڈیولپمنٹ، ہڈیاں، مسل فارمیشن یعنی ہڈیوں پر گوشت، مورفوجینیسس یعنی نیا انسانی روپ۔ کیتھ ایل مورے، پروفیسر آف انیٹومی، کہتے ہیں سائنس نے انسانی جسم کی کیمیائی ساخت کا تجزیہ کیا اور حیرت انگیز طور پر وہی اجزاء پائے جو زمین کی مٹی میں ہوتے ہیں: کاربن، آکسیجن، آئرن، فاسفورس، کیلشیم، نائٹروجن۔
یعنی انسان کا جسم اسی زمین سے نکلا ہے جس پر وہ چلتا ہے۔ انسان صرف گوشت پوست کا جسم نہیں، وہ ایک جسمانی، کیمیائی اور روحانی وجود ہے جسے اللہ نے زمین سے پیدا کیا، پانی سے زندہ رکھا اور روح سے عزت بخشی۔ سورۃ السجدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس نے ہر چیز کو خوب بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے قطرے سے چلائی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ ہم زمین سے پیدا ہوئے، پانی سے زندہ ہوئے اور اس نے ہمیں شعور دیے کہ تمام مخلوقات پر فضیلت دی۔ کیا اسلام اور سائنس میں ٹکراؤ ہے؟ اکثر لوگ، خاص طور پر نوجوان نسل، یہ سوال اٹھاتی ہے، کیا واقعی اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ ان کا خیال ہوتا ہے کہ سائنس تجربات پر مبنی ہے، جبکہ دین عقائد اور اندھی پیروی کا مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ تاثر درست ہے؟ آئیے ہم قرآن کی روشنی اور سائنسی حقائق کی مدد سے اس سوال کا تجزیہ کرتے ہیں۔ قرآن کی پہلی وحی، علم کی دعوت، سورۃ العلق آیت نمبر 1، اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ قرآن کی پہلی وحی تھی۔ اور غور کیجئے، اللہ نے نماز کا حکم نہیں دیا، روزے کا نہیں، زکوٰۃ یا جہاد کا نہیں، بلکہ فرمایا پڑھو۔ یہ اشارہ ہے کہ اسلام کی بنیاد ہی علم، تحقیق، مطالعہ اور مشاہدہ پر ہے۔ اسلام نے ہمیشہ عقل اور شعور کو اہمیت دی۔ سورۃ یونس آیت نمبر 101، کہہ دو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس پر غور کرو۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 9، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 190، عقل رکھنے والوں کے لیے آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں نشانیاں ہیں۔ یہ سب آیات ایک ہی پیغام دیتی ہیں، اسلام تحقیق سے نہیں ڈرتا بلکہ دعوت دیتا ہے۔ آغاز کائنات، آسمان و زمین جڑے تھے، قرآن کہتا ہے۔ سائنس کے مطابق بگ بینگ تھیوری، کائنات کا پھیلاؤ، ہم اسے پھیلا رہے ہیں۔ قرآن کے مطابق، سائنس کے مطابق ہبل ریڈ شفٹ ایکسپینڈنگ یونیورس، زندگی کا آغاز، ہر زندہ چیز پانی سے بنی۔ قرآن کے مطابق اور سائنس کے مطابق اوریجن آف لائف ان واٹر، بائیو کیمسٹ، انسان کی تخلیق مٹی پلس نطفہ پلس جنینی مراحل، قرآن کہتا ہے۔ سائنس کے مطابق ایمبریولوجی، ایلیمنٹس ان ارتھ، سائنس کے مطابق۔ کیا یہ سب باتیں محض اتفاق سے ملتی ہیں یا پھر یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ قرآن کوئی سادہ مذہبی کتاب نہیں بلکہ ایک الہامی گائیڈ ہے جو زمان و مکان سے ماوراء علم رکھتی ہے؟ سائنس یہ بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے ہوئیں، دین یہ بتاتا ہے کہ کیوں ہوئی، سائنس فزکس سمجھاتی ہے، اسلام مقصد تخلیق بیان کرتا ہے۔ سائنس تمہیں بتائے گی کہ کائنات 13.8 ارب سال پرانی ہے، مگر قرآن بتائے گا کہ تم اس کائنات میں کیوں بھیجے گئے۔ نتیجہ، اسلام اور سائنس ہم قدم نہ کہ حریف۔ اسلام اور سائنس کا رشتہ تصادم کا نہیں بلکہ تکمیل کا ہے۔ جہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے، قرآن بولتا ہے۔ جہاں سائنس سوال چھوڑتی ہے، دین جواب دیتا ہے۔ اسلام ہمیں سائنس سکھاتا ہے تاکہ ہم اللہ کو بہتر پہچان سکیں، نہ کہ علم کی بنیاد پر اس کا انکار کریں۔ تو ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف دل کو چھوتا ہے بلکہ عقل کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ یہ کتاب صرف سجدوں کی دعوت نہیں دیتی بلکہ ستاروں کو دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کا حکم بھی دیتی ہے۔ اکثر یہ تصور دیا جاتا ہے کہ جتنا انسان سائنس سیکھتا ہے اتنا وہ مذہب سے دور ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بہت سے جدید سائنسدانوں نے جب کائنات کے نظم و ضبط، باریکی اور پیچیدگی کو دیکھا تو انہوں نے ایک بلند تر قوت کا اعتراف کیا۔ کچھ نے براہ راست اسلام کی سچائی کا اعتراف بھی کیا۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا، جتنا میں سائنس کا مطالعہ کرتا ہوں اتنا ہی خدا پر میرا یقین بڑھتا ہے۔ آئنسٹائن کائنات کے کاسمک آرڈر سے بہت متاثر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کائنات کا اتنا مربوط اور منظم ہونا محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر موریس ایک مشہور فرانسیسی سرجن تھے جنہوں نے قرآن اور سائنس کا گہرا مطالعہ کیا۔ ان کی کتاب دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس نے مغرب میں ایک انقلاب برپا کیا۔ وہ لکھتے ہیں، قرآن میں جن باتوں کا ذکر ہے وہ آج کی جدید سائنس سے مکمل طور پر میل کھاتی ہیں، اور ایسی کوئی بات موجود نہیں جو سائنسی طور پر غلط۔ آخر کار وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔
ڈاکٹر کیتھ مورے یہ دنیا کے مایہ ناز ایمبریولوجسٹ تھے۔ جب انہوں نے قرآن میں انسان کی پیدائش کے مراحل کو پڑھا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ الفاظ یقیناً کسی عام انسان کے نہیں ہو سکتے، یہ کسی اعلیٰ ہستی کا کلام ہے۔ انہوں نے بعد میں اسلامک ایمبریولوجی پر کتاب بھی لکھی۔ پروفیسر الفریڈ کرونر جرمنی کے مشہور جیولوجسٹ کہتے ہیں جب قرآن میں زمین کی تخلیق، پہاڑوں کی جڑوں اور پلیٹ ٹیکٹونکس کا ذکر پڑھا تو ان کا تبصرہ تھا یہ باتیں اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، قرآن میں ان کا ہونا ایک معجزہ ہے۔ کیا یہ سب سائنسدان مسلمان تھے؟ نہیں، ان میں سے کئی مکمل طور پر مسلمان نہیں ہوئے، مگر سب نے ایک بات پر اتفاق کیا، قرآن میں جو سچائیاں بیان کی گئی ہیں وہ انسانی علم سے باہر کی باتیں ہیں۔ اسلام ہمیں اندھی تقلید نہیں سکھاتا بلکہ دعوت دیتا ہے کہ سوچو، دیکھو، تحقیق کرو اور حق کو پہچانو۔ سورۃ الفصلت آیت نمبر 53۔ ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ آج کے جدید سائنس جو کہ کائنات کے رازوں کو کھولنے کے دعوے کرتی ہے، وہ بھی آخرکار اسی مقام پر پہنچتی ہے جہاں قرآن نے 1400 سال پہلے ہمیں پہنچایا۔ یہ صرف اتفاق نہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے جو کہتا ہے پڑھو، دیکھو اور حق کو پہچانو، کیونکہ علم کی آخری منزل ایمان ہے۔ آپ کے نزدیک دنیا کا آغاز کس نظریے سے زیادہ واضح ہوتا ہے، اسلامک یا سائنٹفک؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے راز کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔